अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज के हमारे यौम आज़ादी के मौके पर मुझे यहाँ जो सदारत का शर्फ दिया गया है, मैं असद मदनी उर्दू हाई स्कूल के अराकीन और तमाम असातिज़ा का ममनून व मशकूर हूँ। अभी अभी हमारे तालिब इल्म ने जो कुरान करीम की तिलावत पेश की गई है, वो आज के हमारे दौर के लिए एक मशाले राह दे करके गया है। इससे पहले कि हम यौम आज़ादी के सिलसिले में और आज़ादी की लड़ाई के सिलसिले में हमारे उन शहदा को जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में लड़कर अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, उन सबके खिदमत में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि जितने भी जमात मुस्लिमीन के हमारे इस जंग आज़ादी के मौके पर तकरीबन तारीख में 2 लाख मुसलमानों का जिक्र आता है, जिसमें से 57,500 उलमा की कुर्बानी का जिक्र किया जाता है। बड़े बड़े सरखेल उलमा जिनको अंग्रेज़ों ने तोप के सामने रखकर उनके जिस्म के छितरे उड़ा दिए। ऐसी आज़ादी हमको बड़ी जद्दोजहद के साथ मिली। जैसे आपने सुना है, हज़रत टीपू सुल्तान आज़ादी के मौके पर अगर उनकी याद न की जाए तो आज़ादी मनाना अधूरा हो जाता है। उन्होंने अंग्रेज़ों से जो फैसिलिटी उनको दी जा रही थी, उनको कहा जा रहा था, तो उन्होंने यही कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। अपना नाम रोशन करके गए। 1799 में वो शहीद हो गए। उनके शहादत के बाद कोई राजा और कोई हाकिम अंग्रेजों के सामने तैयार नहीं हो रहा था। अंग्रेजों ने ऐलान कर दिया लाल किले से, खल्क खुदा की, मुल्क बादशाह सलामत का, हुक्म कंपनी बहादुर का। पब्लिक जो है, खल्क जो है, पब्लिक जो है वो अल्लाह की है, खल्क खुदा की, मुल्क बादशाह का। बादशाह को उन्होंने बतौर नाम रखा था, और हुक्म ईस्ट इंडिया कंपनी का, यानी जो भी लाइनिंग ऑर्डर रहेगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी का रहेगा। ये टीपू सुल्तान रहीमुल्लाह की लाश पर खड़े रहकर जनरल हाथ ने कहा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे शेर मैसूर और शेर हिंद टीपू सुल्तान रहीमुल्लाह ने किस तरह अपने वतन के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। अभी अभी हमारी बच्ची एक हौसला दे जा रही थी कि हम भी हमारे वतन को जब मुसीबतों में पड़ेगा तो अपने जान का नजराना पेश करेंगे। कारगिल की जंग में हमारे ही कितने लोग हैं जो माशाअल्लाह अपने वतन पर कुर्बान हुए। और भी जितनी भी जंगें होती है, अभी अभी जो जंग हुई इसमें भी हमारे लोग माशाअल्लाह शहीद हुए। तो बहरहाल हमारे जमात मुस्लिमीन से जब जब भी वतन तकाजा करता है और जब जब भी वतन कोई चाहत करता है, यहाँ की सरजमीन को मुसीबत लायक होती है, तब तक शेर मैसूर के शक्ल में टीपू सुल्तान की यादगार हमारे जो है जमात मुस्लिमीन के लोग करते रहते हैं। बता रहा था कि टीपू सुल्तान रहीमुल्लाह की शहादत के बाद 1803 में अंग्रेजों ने ये ऐलान किया लाल किले से कि खल्क खुदा की, मुल्क बादशाह सलामत का, हुक्म कंपनी बहादुर का। लाल किले से ये ऐलान हुआ और दिल्ली की जामा मस्जिद से हजरत मौलाना अब्दुल अजीज, शाह अब्दुल अजीज देहलवी, इन्होंने फतवा निकाला कि हमारे इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमें जंग लड़ना है। इसलिए 1818 में सैयद अहमद शहीद, सैयद इस्माइल शहीद, ये बहुत बड़े उलमा का काफिला, बड़े जय्यद आलिम लोग थे, ये वक्त के कुतुब गौस अब्दाल लोग थे। लेकिन उन्होंने देखा कि हमारे इस देश को ज़रूरत है
اپنے جان کی، اس لیے وہ نکل پڑے. سید احمد شہید کا پہلا یہ قافلہ یہ 1828 میں بالاکوٹ کے میدان میں شہید ہو گیا. اس کے بعد 1857 کا انقلاب آتا ہے. اس میں 1857 کے انقلاب میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے بہادر شاہ ظفر جو 82 برس کے بوڑھے تھے. عام طور سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہمارے بادشاہوں نے عیش و عشرت میں اپنے ملکوں کو گما دیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک داغ ہے جو ایسی تاریخ ہم کو بزدلی کی بتائی جاتی ہے، لیکن بہادر شاہ ظفر 82 برس کے تھے اور انہوں نے ماشاءاللہ اپنے ملکوں کے لیے 1857 کا انقلاب برپا کیا. اور ان میں قاسم نانوتی، امداد اللہ مہاجر مکی بڑے بڑے علماء تھے. اس لیے 1857 کے یہ انقلاب کے بعد جس کو انگریز غدر کہتا تھا اور اس میں شریک ہونے والوں کو غدار کہتا تھا، اس لیے لمبی داڑھی والا، لمبے کرتے والا، ٹوپی والا دیکھ کر ان کو پھانسی دی گئی. چاندنی چوک پر 500 علماء کو پھانسی دی گئی. بہرحال یہ بڑی آزادی جو ہم کو ملی ہے وہ بڑی قربانیوں کے بعد آزادی ملی ہے. یہ 1857 تک، پھر 1870 میں علماء صادق پور اسپیشل، یہ بہار میں صادق پور ہے، یہاں کے علماء نے بڑی قربانی دی. 1800 بعد میں انگریزوں ہی نے 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد ڈالی تاکہ یہاں ہم زیادہ سے زیادہ دیر تک حکومت کر سکے. انگریز نے کلکتہ سے لے کر وکٹوریا جو وہاں کی تھی ملکہ، ان کا ایک خواب تھا کہ ہم بھی یہاں جیسے مغلوں نے 350 سال تقریباً حکومت کری اور جنرل مسلمانوں نے 800 سال 1000 سال یہاں حکومت کی، ہم بھی یہاں لمبی چوڑی حکومت کریں گے. ایسا انگریزوں کا خیال تھا. لیکن اس خیال کو انگریزوں کے ہمارے علماء نے، ہمارے ٹیپو سلطان جیسے بہادر نے اور سراج الدولہ جیسے بہادر نے جو جنگ پلاسی لڑی تھی، اور یہ میسور کی جنگ ٹیپو سلطان نے لڑی تھی، اور 1857 کے انقلاب کی جنگ بہادر شاہ ظفر نے لڑی تھی. ایک ایسی لمبی تاریخ ہے جماعت مسلمین کی. اس لیے میں گزارش کروں گا ہمارے طلبہ طالبات سے، ہمارے اساتذہ کرام سے کہ ہم ہماری تاریخ کو، جو آج چیلنج ہے، تاریخ کو ہمارے آج کل کیا ہے چیلنج ہے کہ ایسی تاریخ لائی جا رہی ہے جس میں ہمارا ذکر حذف کر دیا جا رہا ہے. اس لیے ہم فکر مند رہے، اس کے لیے لمحے فکریہ لے. ہمارے اساتذہ بھی، ہمارے طلبہ بھی، طالبات بھی، ان کو فکر ہو کہ کس طرح ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ زندہ رہے، کس طرح بہادر شاہ ظفر کی تاریخ زندہ رہے، کس طرح ہمارے علماء صادق پور کی تاریخ زندہ رہے، امداد اللہ مہاجر مکی کی، حسین احمد مدنی کی. ہماری اسکول حضرت اسد مدنی ان کے نام سے ہے ماشاءاللہ. ان کے والد حسین احمد مدنی مدینہ منورہ سے ہندوستان آئے اور انہوں نے 1919 سے برابر آزادی کی لڑائی لڑے، حتیٰ کہ دیش کو آزاد کر کے چھوڑے. اور شیخ الہند مفتی محمود حسن صاحب دیوبندی رحمہ اللہ، ان کے ساتھ انہوں نے 6 سال مالٹا کی جیل میں، مولانا ابوالکلام آزاد کتنے سال جیلوں میں رہے، حتیٰ کہ ان کی بیوی کا انتقال ہوا، اس وقت بھی وہ جیل میں تھے. بہرحال ہمارے ان بزرگوں کی قربانیوں کو مشق کیا جا رہا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے مولانا ابوالکلام آزاد کی شہادت کے موقع پر پارلیمنٹ میں ان کی سب کی تصویریں لگی رہتی ہیں بڑے بڑے، کیونکہ وہ شکشن منتری رہ چکے ہیں. ہمارے یہاں کے سب سے پہلے وہ منتری تھے ماشاءاللہ، ایجوکیشن منسٹر تھے. بڑی اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا تھا. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کو بڑے آدمی تھے. تو ان کے برسی کے موقع پر ان کے وہاں پھول لگانے کے لیے کوئی نہیں گیا پارلیمنٹ میں سے. صرف کون تھے؟ غلام نبی آزاد اور سونیا گاندھی، 4-5 لوگ تھے فقط. جبکہ ایسے موقع پر ہزاروں لوگ رہتے ہیں. لیکن ایسا نظر انداز ہم کو آفیشیل اعتبار سے بھی کیا جا رہا ہے اور لکھنے کے اعتبار سے بھی، تاریخ کے اعتبار سے
جو ہے یہ کیا جا رہا ہے، تو ایسے موقع پر ہماری بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم ہمارے تاریخ کو کم سے کم ہمارے اپنے رسالے نکال کر، ہمارے اپنی جو ہے لیٹر بک رکھ کر اپنی زندگی کی، اس لیے کہ ماشاءاللہ جب کبھی بھی ایسا موقع آتا ہے تاریخ کے سلسلے کا، تو ہم کو آپ کو حوصلہ رکھ کر اپنی تاریخ یاد رکھنا بھی ہے اور اپنی تاریخ سنانا بھی ہے. کریں گے اس پر عمل انشاءاللہ. کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر آپ نے دل پر لیے اور اپنے بزرگوں میں سے کسی کا انتخاب کیے اور ان پر آپ نے لکھنا شروع کیے، آپ نے پڑھنا شروع کیے، تو ہمارے بزرگوں کو ہم یاد بھی رکھ سکیں گے، کہہ بھی سکیں گے مد مقابل کو. اس لیے کہ آج کا ہمارا جو یہاں کی آزادی کا سلسلہ ہے پورے ہندوستانیوں کا، صرف مسلمانوں کا ہی نہیں ہے، پورے مسلمانوں کا، پورے دیش واسیوں کا جو نظام یہاں پر چل رہا ہے ابھی، ایسا سمجھ کے چلیے کہ آزادی کو چھیننے کی کوششیں ہو رہی ہے. خاص طور سے 2014 سے ایک ایسی آئیڈیالوجی اور ایسی فکری یلغار ہے اور ایسی تہذیبی یلغار ہے کہ اس آئیڈیالوجی اور اس فکر کے ذریعے سے ہمارے دیش واسیوں کی آزادی خطرے میں ہے. آپ کو معلوم ہے ہمارے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کتنی اس سلسلے میں محنت کر رہے ہیں، اور بھی ان کے ساتھ میں بڑے بڑے لوگ ہیں جو محنت کر رہے ہیں. ابھی بہار میں آپ کے علموں میں ہونا چاہیے کہ 67 لاکھ لوگوں کو ووٹر لسٹ سے باہر کیا گیا ہے. اور ابھی چونکہ واٹس ایپ کا زمانہ ہے، 2 دن پہلے چائے پر ان لوگوں کو بلایا گیا. وہ 9 لوگ تھے جن کو چائے پر بلایا گیا، اور وہ 9 لوگوں کو گھوشت کیا گیا کہ یہ مرد ہے، اور وہ چائے پینے کے لیے دلی میں آئے. سپریم کورٹ میں ایک بوڑھی عورت بہار کی، میں اس کو سلامی دیتا ہوں، اور ہم سب نے اس کے لیے اس کے عمر کی دعا کرنا چاہیے کہ وہ بوڑھی عورت نے اپنے ووٹ کو، کہ ہمارا ووٹ برقرار رہے، اس کے لیے 6 گھنٹے سپریم کورٹ میں کھڑی رہی ہے. 6 گھنٹے. تو دیکھیے ایک بوڑھی عورت سے بھی حوصلہ ملتا ہے. ہم اور آپ سب حوصلہ رکھیں انشاءاللہ. ابوالکلام آزاد نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ یہ مسجد کے مینارے تم سے جھک کر سوال کرتے ہیں، تم نے اپنی تاریخ کے صفحات کو کہاں گم کر دیا ہے. ابھی کل ہی کی بات ہے، جمنا کے کنارے تمہارے قافلوں نے وضو کیا تھا، اور اب تمہیں یہاں رہتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے، حالانکہ دہلی تمہارے خون سے سینچی ہوئی ہے. تو ہمارا خون یہاں پر لگا ہوا ہے، اور میں ہمیشہ کہتے رہتا ہوں کہ ہم خواجہ کے بٹھائے ہوئے ہیں. جیسے خواجہ کے بٹھائے اونٹ کسی سے اٹھ نہیں سکے، ایسے ہم لوگ بھی عبد القدوس صاحب کہا کرتے تھے کہ خواجہ کا باجا بجایا ہوا ہے ہندوستان میں. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ہم اس موقع پر یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر سکندر اسلام شہاب الدین غوری کو بلایا تھا، ان کے لیے دعائیں دی تھی. اور جب شہاب الدین غوری یہاں پر آئے 1199 میں، اور تب انہوں نے قطب الدین ایبک جو ان کے غلام تھے، سلطنت غلامان، ہمارے چیپٹر میں آتا ہے سلطنت غلامان، غلاموں کی سلطنت. 200 سال تو غلاموں نے اس دیش پر، قطب الدین ایبک، شمس الدین التمش، غیاث الدین بلبن، یہ جو لوگ تھے یہ سب کون تھے؟ ہمارے لوگ تھے اور غلام تھے. اور شہاب الدین غوری نے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگوں کی خدمت کرنے کی وجہ سے قطب الدین ایبک کو اللہ تعالیٰ نے اس دیش کی سلطنت عطا کی تھی. تو کوئی بعید بات نہیں ہے کہ آج کے بادشاہ کل کے رعایا بن جائے، اور یہ تو جمہوریت کا نظام ہے، 5 سال میں ادھر کے ادھر ہو جاتا ہے. اس لیے حوصلہ رکھیے اور اپنے آپ کو اپنے دیش سے جوڑے رکھیے. سب سے پہلے ماشاءاللہ ہماری ایک بیٹی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے حوصلہ دیا ہے یہاں پر. اور ہمارے جو سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرنے والے بیٹے نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اس کا ترجمہ ہے ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے، اور اللہ کی مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے سے. اور بیٹی نے لا الہ الا اللہ کا یہاں ورد کر کے اس کا ترجمہ بتا کر ہم کو حوصلہ دیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ہم لا الہ الا اللہ کے انقلابی لوگ ہیں، ہم ہمارے دیش کے بھی انقلابی لوگ ہیں، اور انشاءاللہ انقلابی ہی رہیں گے. انشاءاللہ کہیے سب، ہم انقلابی لوگ ہیں اور انقلابی ہی رہیں گے، اور ہم آزاد ہیں انشاءاللہ آزاد ہی رہیں گے. یوم آزادی کے اس پر مسرت موقع پر
मुझे यहाँ कुछ बोलने का मौका दिया गया। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतें बनाए रखे, हमारे तलबा तालिबात को तरक्कियात से सरफराज फरमाए। और ये दुआएं मैं आपको देता हूँ, आप भी कहिए, कुल रब्बी जिदनी इल्मा, कहिए सब, कुल रब्बी जिदनी इल्मा, कुल रब्बी जिदनी इल्मा। और या अलीमो ए खूब जानने वाले, अल्लिमनी मुझे सिखा दे। ये आपकी जहन खुलेगा इसके जरिए से, इसको पढ़ते रहा कीजिए। अल्लाह के रसूल को अव्वलीन और आखिरीन का इल्म दिया गया था, तब भी अल्लाह ने कहा कि आप दुआओं में कहिए कुल रब्बी जिदनी इल्मा, कि ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। बस यही चंद बातें मैं समझता हूँ। मैंने यहाँ 3 बातें करने की कोशिश की है। नंबर 1, हमारे शोहदाए वतन, खुसूसन जमात मुस्लिमीन के वो 2 लाख शोहदा जो इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन अपना नाम रोशन करके गए, खुसूसन उसमें टीपू सुल्तान रहीमहुल्लाह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हुसैन अहमद मदनी, ये बड़े बड़े हमारे उलमा। दूसरी बात मैंने ये कहा कि हमारे यहाँ पर हौसला रखने की ज़रूरत है हम सबको। अगरचे कि हौसला शिकन बहुत सी बातें हमारे मुल्क में चल रही हैं, लेकिन ये चंद बिजली के कुमकुमे हैं, बिजली चमकती है, ख़त्म हो जाती है, इसलिए हम हौसला रखेंगे, ये बात मैंने कही है। तीसरी, हम दुआओं का एहतमाम रखेंगे, इंशाअल्लाह नमाजों का एहतमाम रखेंगे। यही आज की ये मजलिस की चंद बातें मेरे जानिब से। दुआ गो हूँ अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमतों से नवाजे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।